आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, हमने का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल पर आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देखते हैं। मदनी चैनल अल्लाह की रहमत से घर बैठे इल्म दीन हमें पहुंचाता है। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक हमारा हर इतवार की सुबह 11 बजे ये जो प्रोग्राम आता है, घर और मुआशरा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ना कोई मौजू होते हैं, मुख्तलिफ़ मुबल्लिगीन हमारे साथ होते हैं, कोशिश करते हैं कि घर बैठे घर और मुआशरे में बेहतरी लाने से मुताल्लिक, अपनी ज़ात में बेहतरी लाने से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ इल्म दीन पहुँचाया जाए, कुछ काउंसलिंग की जाए, तरबियत की जाए, कुछ बेहतरी की तरफ हम बढ़ें। तो आज भी जो हमारा मौजू है वो भी समझ लें कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है, वो है लापरवाही। जी हाँ मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, लापरवाही बाज़ लोगों में बहुत होती है। इसके भी स्टेजेस हैं, कोई कम लापरवाह है, कोई दरमियाने दर्जे का लापरवाह है, कोई बहुत हाई लेवल का लापरवाह है, लेकिन लापरवाह तो लापरवाह है। इसलिए कि लापरवाही से मुराद यही है कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग करता है किसी न किसी चीज़ में, और ये लापरवाही दीनी मामलात में भी है, दुनियावी मामलात में भी है। अगर स्टूडेंट लाइफ है, स्टडी चल रही है, तो पढ़ाई में भी लापरवाही है। इसी तरीके से बहुत सारी डायमेंशन आप ले सकते हैं। जॉब करते हैं तो जॉब में भी वो पंक्चुअलिटी नहीं है। अच्छा, बाज़ लोगों की अपनी लाइफ के अंदर लापरवाही है, यानी अपनी ज़ात को भी मेंटेन नहीं रखते, ना कपड़ों का कोई होश। अच्छा, बच्चे हैं तो बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है। तो लापरवाह शख्स हर जगह लापरवाह है, ना ये टाइम का पाबंद है, ना इसकी गाड़ी मेंटेन है, ना इसका घर मेंटेन है, ना इसकी ऑफिस मेंटेन है। यानी कि ये समझ लें कि बस चल रहा है जैसे। फिर जब लापरवाह शख्स होता है ये, तो ज़िंदगी के मामलात तो उसके डिस्टर्ब होते ही होते हैं। लापरवाह शख्स दीनी मामलात में भी लापरवाही करता है। नमाजों की पाबंदी नहीं है, शरीयत पर अमल नहीं है, कहाँ गुनाह, कहाँ सवाब, कहाँ शरीयत पर अमल करना है, बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं। यानी यूँ समझ लीजिए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन कि लापरवाह शख्स जिसको यानी तबीयत में हुसासियत होती है, सेंसिटिव तबीयत होती है, तो हम तो मुसलमान है ना, बींग अ मुस्लिम, सबसे पहले तो हमें शरीयत की बाउंड्रीज को कवर करना है कि शरीयत के मामले में तो लापरवाही नहीं चलेगी ना। जो शरीयत का हुक्म है वो मानना पड़ेगा हमें, जो फ़राइज़ हैं वो फ़राइज़ हैं, उन पर अमल करना ही पड़ेगा, जो वाजिबात है उन पर अमल करना ही पड़ेगा। और एक आशिक रसूल सुन्नतों का तो आशिक होता है, तो सुन्नतों पर भी अमल करेंगे। ज़िंदगी में मदनी बहारें आ जाएंगी ये, तो जहाँ नमाज की पाबंदी है, तिलावत कुरान है, वो सब करना पड़ेगा। इस्लामी बहनें हैं, इनके लिए पर्दा है, नामहरम से पर्दा करेंगी। अगर पर्दे के मामले में लापरवाही करेंगी तो बेपर्दगी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। इसी तरह ख़वातीन, हमारी इस्लामी बहनें भी देख रही होंगी, तो इस्लामी बहनों से भी अर्ज़ है कि कई मामलात में इस्लामी बहनें, ख़वातीन, घर के मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं, जॉइंट फैमिली है, कोई बहुत सारे इस तरह के मैटर्स हैं कि ख़वातीन भी लापरवाही कर जाती हैं, जिससे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। और फिर घर और माशरा प्रोग्राम में हम यही बताते हैं कि घर को कैसे मैनेज रखा जाए और घर में क्या क्या मामलात में डिस्टर्बिंग आती है। दुरूद पाक की फजीलत हम सुनेंगे। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जिसका खुलासा है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मुबल्लिगीन आते हैं और माशाअल्लाह दीनी दुनियावी तौर पर ज़बरदस्त ये तरबियत करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में मेरे सीधे हाथ की तरफ हमारे कुर्बान मदनी भाई बैठे हैं। माशाअल्लाह कुर्बान भाई, मरहबा, वेलकम जी। आया नू भली करी आया, माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आना कबूल फरमाए। मेरे दिल की तरफ हमारे मैशिद मदनी भाई तशरीफ़ फरमा है। मैशिद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर खैरियत से हैं? ठीक है। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन मौजूद हैं, तो हम अपने कुर्बान मदनी भाई की तरफ चलते हैं।
قربان مدنی بھائی، آج کا جو موضوع ہے لاپرواہی، اس سے متعلق ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ علی بھائی، دین اسلام وہ خوبصورت، وہ حسین اور وہ زبردست مذہب ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، چاہے دنیا کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری زندگی کا، ہماری سوسائٹی کا کسی بھی حوالے سے موضوع ہو، ٹاپک ہو، ضرورت ہو، ہمارا دین اسلام وہاں پر آ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں ان معاملات کو اچھے انداز سے سر انجام دینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ صحیح۔ چونکہ لاپرواہی جس کے مترادفات میں سے بے احتیاطی آتا ہے، بے احتیاطی اس کو کہا جاتا ہے، بے توجہی اس کو کہا جاتا ہے، صحیح۔ اسی طریقے سے جو ہوگا دیکھا جائے گا والی سوچ کہا جاتا ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کے تقریباً ہر ہی شعبے میں پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، جی ہاں، چاہے وہ آفس کا معاملہ ہو، صحیح، چاہے اپنی ذات کی صحت کا معاملہ ہو، جی، اس کو مینٹین رکھنے کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کے اندر بے احتیاطی، لاپرواہی بہرحال آتی ہے۔ تو صحیح، دین اسلام بحمداللہ تعالی ہمارے اس کے اندر پوری کمپلیٹ رہنمائی کرتا ہے کہ اس سلسلے کے اندر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ جی جی، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری جگہ پر ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سبحان اللہ، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سبحان یہ اللہ، جو لفظ ترتیل ہے نا، یقین کیجئے اس لفظ ترتیل پر علماء کرام نے پوری کتابیں لکھی گئی، واہ، پوری کتابیں لکھی ہیں کہ اس ترتیل سے مراد کیا ہے، اور سمجھایا ہے کہ ترتیل سے مراد، علماء نے بہت ساری باتیں بیان کی لیکن میں آسان الفاظ میں بیان کروں گا کہ ترتیل سے مراد ہے کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، جس مقصد کے لیے نازل ہوا اس طریقے سے پڑھا جائے۔ اب وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ وہ مقصد حاصل ہوگا جب قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ آپ پڑھیں تو سمجھ میں نہیں آئے، جیسے میرے رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے گا صرف، اور اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا جس میں ایک ایک حرف کما حقہ سمجھ میں آتا ہے، سبحان اللہ، ایک ایک حرف اچھے انداز سے واضح ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو لاپرواہی اگر کوئی شخص نہ کرے اور قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرے، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھے، تو یہ پڑھنا ایسا ہے کہ ایک ایک حرف پہ اس کو 10 نیکیاں دلاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر یہ شخص لاپرواہی کرے، توجہ نہ ہو، تو اس کا قرآن پاک پڑھنا ایسا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہی قرآن پاک اس پر لعنت کیا کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں لاپرواہی سے بچنے کی کتنی زبردست ترغیب دی گئی ہے۔ ایسے آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے، چونکہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، تو کئی مرتبہ حضور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ حضرات جن کو قرآن مجید فرقان حمید اچھا پڑھنا آتا ہے، وہ درست پڑھ سکتے ہیں اور درست پڑھتے ہیں، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، جی، اللہ پاک کے اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جب وہ قرآن پاک پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں تو تعوذ اور تسبیح درست نہیں پڑھ پاتے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں کیا پڑھ دیا۔ اچھا جب ان کی تھوڑی سی توجہ دلائی جاتی ہے، تھوڑی سی توجہ، اب لاپرواہی کے وہاں سے نکال کر، عنصر سے نکال کر ان کو بتایا جاتا ہے کہ پرواہ کیجئے، دیکھیے اب کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھنا آتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ اتنا حسین اور خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، یار ابھی آپ غلط پڑھ رہے تھے، اب آپ نے ٹھیک پڑھ لیا، کیا چیز تھی وہ لاپرواہی تھی۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ایک شخص اتنی خوبصورت اور اچھی پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی بسم اللہ شریف سے ابتدا کی تو وہ نعوذ باللہ اتنی غلط پڑھ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ کے بعد اللہ کا جو ہاں ہے وہی نہیں پڑھا۔ رحمان اور رحیم میں دونوں پہ تشدید ہے، وہ شد نہیں پڑھی گئی، کئی جگہ ہاں صحیح درست ادا نہیں کیا جاتا رحمان اور رحیم کا، تو یہ لاپرواہی کی وجہ سے اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے میں آگے مثال دوں گا، ہمارے دین اسلام نے بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، صحیح، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ جی، اب ایک شخص اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا اور وہ ہاتھ دھوئے بغیر، جبکہ اس نے ہاتھوں کو کہاں کہاں لگایا ہے وہ خود جانتا ہے، کہیں ٹائر پہ لگایا ہوا ہے، کہیں باہر کوئی کام کر کے آیا ہوا ہے، کوئی گندی جگہ پہ اس نے ہاتھ لگایا ہوا ہے، وہ آ کے اپنی جلد بازی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے بس کھانا کھانے بیٹھ گیا فوراً۔ تو ایسے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں کہ ہاتھوں میں زہر تھا، جی، کھانا کھایا ہے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کیا ماجرا ہے؟
اسی ہوٹل میں اور لوگوں نے بھی کھانا کھایا، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ہوٹل سے لوگ کھانا لے کے جا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا، اسی کو کیوں کچھ ہوا؟ صحیح، لاپرواہی کا نتیجہ۔ تو یہ لاپرواہی ایسا وصف ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں اور غور سے دیکھیں کہ لاپرواہی ہوتی کیوں ہے، تو ہمارے سامنے دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ صحیح، ایک وجہ ہوتی ہے جلد بازی، ٹھیک ہے، جلد بازی، اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ غفلت۔ صحیح، جب آپ یا تو بہت جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی کیا کہ وہ جو چیز مجھے حاصل ہونے والی ہے اپنے ٹائم پیریڈ میں حاصل ہوگی، وہ مجھے پہلے مل جائے۔ صحیح، بھئی کھانا ہاتھ دھونے کے وقفے کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے، یہ تھوڑا سا جو وقفہ ہے اس کے بعد کھانا ملے گا لیکن آپ کو ہی۔ صحیح، لیکن جلد بازی کی کہ نہیں یہ وقفہ بھی ختم ہو جائے، وہ کھانا مجھے پہلے مل جائے، اس کی وجہ سے آپ نے لاپرواہی کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صحیح، اور دوسری وجہ جیسے کہ میں نے عرض کی غفلت، تو جب بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے تو وہ لاپرواہی کے اندر جا پڑتا ہے اور اپنی دین اور دنیا ان میں بہت ساری جگہ نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لاپرواہی سے بچاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ صحیح، جب تمہارا جلد بازی والا معاملہ ہو جائے نا، اس طرف جانا شروع کر دو، سمجھ جاؤ یہ شیطان والا معاملہ ہے۔ جب شیطان والا معاملہ ذہن کے اندر ہوگا، بندہ اس سے بچے گا اور لاپرواہی وہ نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، لاپرواہی کی دو وجوہات تو ہمارے قربان مدنی بھائی نے بتائی کہ ایک تو جلد بازی، دوسرا غفلت۔ واقعی جلد باز بندہ ہوتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور غفلت جب طاری ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں میں بندہ غافل ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک وجہ اور اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ یہ کہ انجام سے بے پرواہ ہو جانا، کہ انجام کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب جیسے آج کل کا جو دور ہے، چھوٹی چھوٹی عمروں کے نوجوان لڑکے بائک چلاتے ہیں تو اس میں ویلنگ کرنا، بڑی عجیب طریقے سے گاڑی کو چلانا، تو یہ بھی لاپرواہی ہے۔ فور ویلر اس کو اوور اسپیڈ چلانا یا ریس لگانا، یہ بھی لاپرواہی ہے۔ تو وہ انجام سے بے فکر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے، تو ایسی کیا دیوانی کہ انجام سے بے فکر ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اللہ نہ کرے جان ہی چلی گئی، یا دماغ پہ چوٹ لگی، یا کوئی ایسا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے، تو یہ انجام سے بے فکر ہو جانا تو یہ لاپرواہی کو بڑھاتا ہے۔ تو لاپرواہی اپنی زندگی سے نکال دیں، میچورٹی لے کر آئیں۔ راشد مدنی بھائی، لاپرواہی آنے کی اور آپ کے ذہن میں کیا وجوہات ہے؟ کیوں بندہ لاپرواہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں زندگی کے مقصد کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا سبحان اور اللہ، تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں؟ کیا بات، اس آیت کی تفسیر میں صد اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمائے کہ تمہاری جانچ ہو، تمہاری پہچان کرا دی جائے تم میں کس کے اعمال اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم زندگی کو ابتداء لیتے ہیں کیونکہ انسان زندہ ہے، زندگی ہے تو یہ تمام اشیاء ہیں۔ صحیح، صرف زندگی کے مقصد کو ہی واضح کر دیا کہ زندگی بے مقصد نہیں، صحیح، زندگی میں ہر چیز کی پرواہ کرنی ہے، صحیح، زندگی کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ واہ، اب اس پرواہ کو یعنی اس ذمہ داری کا احساس کرنے کے لیے کہ تم نے جو زندگی گزاری اس پر تمہیں اعمال کی جزا ملنی ہے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علی بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر جن چیزوں کے معاملے میں جن امور میں لاپرواہی کی جاتی ہے، ایک بات آپ نے بہت اچھی کی کہ اس میں انجام کی طرف نظر نہیں کی جاتی، یعنی انسان کو زندگی مل گئی، اب وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، کیوں گزار رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بتا دیا کہ جب یہ زندگی ختم ہوگی تو ہمیں اعمال کی جزا بھی دینی ہے، تو زندگی اس مزاج پر گزارو۔ اب جن کی نظر میں عاقبت کی، آخرت کی ترجیحات ہیں، اہمیت ہے، تو وہ ان کو بہت اچھے انداز میں لیتے ہیں، اپنے تمام کاموں کو اسی تناظر میں، انہی تقاضوں میں لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ وقت کے ولی بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ کے مقربین بن جاتے ہیں۔ اور اگر وہ شہری اعتبار سے اپنی ذمہ داری ایک سوشل کنیکٹیوٹی میں اگر وہ لیتے ہیں تو وہ معاشرے کے ذمہ دار فرد بن جاتے ہیں۔ واہ، تو ذمہ داری کا ہونا، احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں صحیح، احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، جہاں چیز کی اہمیت کو ذہن میں
راسخ نہیں کیا جاتا، اس کو فٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ چیز اہم ہے، وہیں پر انسان کی لاپرواہی شو ہوتی ہے، اور بالیقین ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے تو بات کی کہ نوجوان بائک چلاتے ہوئے جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال لوں گا، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات پیٹرول بھرنے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں واہ، کہ وہ ہم منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے، ہمارا پیٹرول پہلے ختم ہو جائے گا۔ تو جب اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پیٹرول ٹائم سے پہلے ہماری ٹنکی میں ہوتا ہے، ورنہ پھر ہم کہیں اور کے ہوتے ہیں۔ تو چاہے ہمارا اسلام کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری شریعت کے تقاضوں میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ ایز اے فیملی ممبر، ہم باپ ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بیٹے ہیں، اگر فیمیل کے اعتبار سے ہم ماں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ان تمام امور میں۔ پھر پروفیشنل لائف کی طرف چلے جائیں تو ہمارا جو ڈیزگنیشن ہے، اس کی جے ڈی کیا ڈیفائن ہے، اس جے ڈی کے اعتبار سے، اور بینگ اے پروفیشنلسٹ ہماری جرنل ایکٹیویٹی میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے چلیں اور اس کی جو ترجیحات ہیں ان کو اہمیت دیتے ہوئے چلیں، تو بالیقین ہم لاپرواہی سے بچ جائیں گے۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے کاموں میں، ہمارے معاملات میں لاپرواہی کا اظہار ہوتا ہے اور ہمارے کام الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ زبردست بات ہمارے میشد مدنی بھائی نے بھی بتائی کہ لاپرواہ شخص جو ہے نا احساس ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، تبھی تو وہ لاپرواہ ہے۔ اگر وہ احساس ذمہ داری اس کے اندر ہوتی تو اپنی ڈیوٹی کا بھی پنکچوئل ہوتا، ٹائمنگ کا بھی پنکچوئل ہوتا۔ تو واقعی احساس ذمہ داری گھر کی بھی ہے، فیملی کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، یہاں تک کہ اپنی صحت کے لیے بھی تو بندہ احساس ذمہ داری کرے نا کہ میری صحت اچھی ہوگی تو میں عبادت کروں گا، عبادت پر قوت ملے گی، رزق حلال کماؤں گا۔ کئی لوگ اپنی صحت کے معاملے میں بھی جو ہے وہ لاپرواہ ہوتے ہیں، بہت لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے، کئی لوگ ملتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کو دکھا دیں، نہیں 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 دکھائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ اللہ کے بندے پھنس نہیں جائیں گے، اللہ نہ کرے کوئی سی پرابلم ہے تو وقت پہ ڈائگنوز ہو جائے گا۔ بعض کو بولتے ہیں کہ بھائی اپنے وہ ٹیسٹ کروا لیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، نہیں 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 ٹیسٹ کروائیں گے، پتہ نہیں کچھ نکل گیا تو اچھا بہت سارا بڑھ کے نکلا پھر۔ اچھا اسی کے ساتھ میں اپنی اسلامی بہنوں کو بھی عرض کروں گا کہ اسلامی بہنیں، خواتین عموماً گھر میں بچوں کی ذمہ داریاں، صفائی کی، پکانے کی، تو یہ بھی اپنی صحت سے متعلق بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لاپرواہ ہوتی ہیں۔ گھر کی سب کی فکر ہے کہ پورے گھر کو کھانا کھلانا ہے، سب کے لیے پکانا ہے، تو میں اپنی اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا، میری بہنوں آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گی تو عبادت پر قوت بھی ملے گی، پھر سارے گھر کا دیکھ ریکھ رکھیں گی۔ اگر آپ نے خود ناشتہ نہیں کیا، اچھا بریک فاسٹ نہیں کیا، اور ابھی آپ خود خالی پیٹ ہیں اور اب پورے گھر کے کام میں لگی ہوئی ہیں، تو پھر عورتیں ویسے ہی تھوڑا سا طبیعتاً نازک ہوتی ہیں اور قوت برداشت کم ہوتی ہے ان معنوں میں، تو پھر ویکنیس ہوگی اور آپ کے دینی اور دنیاوی معاملات میں ہٹ جائے گا۔ تو اپنے جو ہے وہ صحت کا بھی خیال رکھیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تو صحت کے معاملے میں بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ اچھا جب صحت کی بات آئی تو ڈاکٹر کو دکھانے کی بات آئی تو میڈیسن اگر ڈاکٹر نے لکھی ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے تو وقت پہ لیں۔ اور اسلامی بہنیں بالخصوص خواتین، یہ میڈیسن لینے کے معاملے میں شاید جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، یہ پنکچوئل نہیں ہوتی، دوا ٹائم پہ نہیں لیتی، تو جس کی وجہ سے بیماری بڑھ جاتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، بچے بیمار ہیں اللہ نہ کرے، تو اس میں احتیاط ہے۔ پھر ویدر کے حساب سے، اب اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں نہ ہوں۔ اب بچے فریج میں جو ہے وہ فریزر سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، تو پھر ان کو فلو ہے، کھانسی ہے، فیور ہے، تو یوں صحت کے معاملات میں لاپرواہی ہوتی ہے۔ پھر باہر کے کھانے، یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ صحت کے معاملے میں لاپرواہی نہ کریں۔ باہر کے کھانے، وہ آئل کیسا، کوالٹی کیسی، پھر وہ گلے پر ایفیکٹ ہوا، تھروٹ پرابلم ہوئی، تو صحت کے معاملے میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں، تھوڑی نہیں بلکہ میں عرض کروں گا زیادہ احتیاط کریں، کانشیس ہو جائیں۔ اور بڑی عمر والوں کو تو بعض اوقات دیکھا ہے، بعض میں نے دیکھا ہے کہ بڑی عمر والے پھر بھی احتیاط کرتے ہیں، جب 40 پلس ایج ہو گئی، 50 پلس ایج ہو گئی، لیکن بیماریاں تو پہلے سے اگر آ گئی، اللہ نہ کرے ڈائبٹک پیشنٹ ہو گئے آپ، شوگر ہو گئی آپ کو، کولیسٹرول ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، اور امراض ہو گئے، پانی کم پیتے ہیں، پانی پینے کے معاملے میں لاپرواہی جس سے کڈنی پر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور آج کل تو بوڑھے نہیں، جوانوں کے واقعات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کڈنی میں پرابلم ہو گئی اور ان کا جو ہے وہ کریٹینائن بڑھ گیا، اور بعض اوقات کڈنی اتنے افیکٹ ہوتے ہیں کہ اللہ بس عافیت دے کے ڈائلیسس پر چلے جاتے ہیں یہ۔ اور اسی طرح بعض اوقات آئلی چیزیں کھانا، اسپائسی چیزیں کھانا، فاسٹ فوڈ کھانا، جس سے جو ہے بندے کا اسٹومک، میدا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیور، جگر افیکٹ ہو
جاتا ہے, پتا افیکٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال لاپرواہی پہ جب ہم گئے تو میں تھوڑا سا صحت کی طرف آ گیا. صحت سے اب آتے ہیں عبادت کی طرف اور چلتے ہیں قربان مدنی بھائی کی طرف. تو میں نے تو خیر کچھ صحت کا میرے ذہن میں آیا تو میں نے عرض کر دیا کہ صحت کا عبادت سے بہت گہرا تعلق جی ہے. ہاں عبادت سے بھی, کمانے سے بھی, خدمت سے بھی, ہر چیز سے صحیح. بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. واہ بھائی واہ, اب سب سے مین بنیادی تو پرواہ اپنی ہے نا. صحیح اور نشید بھائی نے کہی نا کہ زندگی کی پرواہ کرنی ہے, واہ زندگی کی بھی پرواہ کرنی ہے. صحیح یہ بندہ ہی زندہ ہے تو سب کچھ کر رہا ہے, اور زندہ بھی پھر واقعی زندہ لاش کی بات نہیں ہو رہی, زندہ پورا. کیونکہ جب صحت نہیں ہوگی تو پھر وہ زندہ تو ہے, سانسیں چل رہی ہیں, لیکن پھر وہ زندہ لاش ہے. صحیح. اچھا آپ نے جو اس کی بات کی نا, صحت کی اتنی ساری بات کی, اچھا میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ میں تو بہترین فٹ پاٹ کھاتا ہوں, جوسز وغیرہ بھی پیتا ہوں, اور اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں, دیگر جو چیز آپ نے بتائی ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پاسبل ہے کہ وہ جو اپنا اسکیجول ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے. صحیح کیونکہ اس وقت جو ہمارے جو روٹین بنی ہوئی ہے, ہمارا جو لائف سٹائل بنا ہوا ہے, وہ یہ بنا ہوا ہے کہ رات دیر کو سونا, جی صبح پھر دیر کو اٹھنا. اور اگر کسی کو صبح جلدی جانا, آفس وغیرہ, کہیں اسکول وغیرہ کوئی ایسا ہے, ڈیوٹی وغیرہ کا سلسلہ ہے, تو پھر صبح جلدی اٹھنا جس سے نیند پوری نہ ہونا. یا پھر رات دیر سے سونے کی وجہ سے, پھر چونکہ رات کا کھانا تو آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ کھا لیا, اب رات کو دیر سے سونا ہے تو بھوک لگتی ہے. بھوک لگتی ہے, آج کل آرڈر والا سسٹم ذرا زیادہ چل گیا, اسی وجہ سے کامیاب ہوا ہے, کچھ بھی تو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. اب آپ نے کھایا اور اب آپ کو نیند آنا شروع ہوئی اور آپ سو گئے. صحیح. دیکھیے ڈاکٹر بڑی پیاری بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ایک تو آپ اپنے اچھا کھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ہضم کیے بغیر سوئیں گے نا, پھر وہ پیٹ میں سڑے گا, وہ خرابی ہوتی ہے. اس وقت سستی پہ جب ریسرچ کی گئی تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ سستی پہ, جو سستی ایک عالمی مرض بن گیا ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے معدے خراب ہیں. صحیح. اچھا کھا رہا ہے, اچھا پی رہا ہے, سب کچھ ہے, بس صبح اٹھ رہا کام ہی نہیں ہو رہا, عجیب سا ہاتھ, یہ عجیب سا سن ہوا ہے, جیسے خون نہیں چل رہا, روا کرنا پڑ رہا ہے. کیا ماجرا ہے؟ اچھا کھانے, اچھا پینے کے باوجود اپنے پیٹ کو آپ کلیئر نہیں کر رہے. تو جو اسکیجول ہے اس کے مطابق کھا کے, اپنے کھانے کو ہضم کر کے, اور پھر سونے سے, یہ پراپر پھر صحت کا خیال ہوگا, جس سے آپ کا جو کھانا ہے وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, پھر دیگر معاملات آپ کے لیے ہوں گے. اچھا آپ نے جو عبادت کی بات کہی, دیکھیے عبادت میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. عبادت میں رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے, اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے رزق حلال کمانا ہے. ہر چیز کے اندر ہمارے دین اسلام نے ہمیں لاپرواہی سے بچنے کا درس دیا ہے. یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا, وہ ناپنے کا کام کیا کرتا تھا, تولا کرتا تھا. تو اس کے کام میں اس کا استعمال تھا. تو اس نے جو ہے نا وہ توبہ وغیرہ کی, اور اپنے کام سے اس نے کنارہ کشی کی, اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. تو اس کا انتقال ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے, کیا گزری, کیا ہوا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ اور چیزیں تو بخش دی گئیں, لیکن ایک چیز کی وجہ سے میں ابھی تک اللہ کے عتاب میں ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیے چیز کتنی چھوٹی سی ہے. اس نے کہا کہ میں جو تولتا تھا چیزیں لوگوں کی, تو میرے ترازو پہ ہلکی سی مٹی لگی رہ گئی, اللہ اللہ اللہ, تھوڑی سی مٹی. تو اس تھوڑی سی مٹی کی وجہ سے, جس کو میں غفلت کی وجہ سے, اپنی لاپرواہی کی وجہ سے صاف کرنا رہ گیا تھا مجھ سے, تو میں نے چھوڑ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑی سی تو مٹی لگی ہے. وہ ہر بار تل جاتی تھی وہ مٹی بھی. اللہ پاک نے مجھے اس وجہ سے روک رکھا, مجھ پہ عتاب ہو رہا ہے کہ وہ چھوڑی کیوں, وہ تل کیسے گئی. یہاں تو ہم اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہن کے پورے جو ہے نا وہ ان کی جو وراثت ہے وہ ہڑپ کر جاتے. اس کی اسلام میں کیا تعلیمات ہے آپ پڑھ کے دیکھیں. یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ تھوڑی سی چیز تولنا کیا, وہ پوری 2 نمبریاں ہیں. اور یہ کوئی مجھے ناظرین کو سامنے کلیئر بتانے کی ضرورت نہیں, مثالیں مزید دینے کی ضرورت نہیں, ہمارے سامنے کیا ہے. اور کم ماپ تول کرنے والے اور دھوکہ دینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روایتیں بیان فرمائی ہیں. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, اللہ اللہ اللہ, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پیسے کمانے کے لیے جا رہے ہیں, یہی پیسہ کمانا آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے. صحیح. لیکن یہی پیسہ کمانا آپ کی دنیا کو تو خراب کرے گا ہی کرے گا, کہ بے برکتی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر سے اٹھ رہا ہے. اس کے ساتھ یہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آخرت کا وبال آ رہا ہے. حج کو اگر دیکھیں, آپ یقین کریں کہ حج کا معاملہ ہو یا عمرے کا معاملہ ہو, لوگ پیسہ پھینکنے کے لیے تو تیار ہیں, صحیح, لیکن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عجیب سی لاپرواہی سمجھ میں نہیں آتا. ابھی یقین کریں میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی کال ہے, ایک کال آتی ہے, وہ ویسے تو مفتیان کرام کے پاس کیا عالم ہوگا, میں تو یہ غور کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے واٹس اپ کیا اور واٹس اپ پہ کال بھی کی,
اور پھر کہا کہ وہ میں یہاں پر موجود ہوں اور ایک عمرہ کر لیا ہے، اب دیگر عمرہ کرنے ہیں، اور اس کا معاملے میں کیا ہے، ہم احرام مان کے مسجد حرام میں آ گئے، اور انہوں نے وہیں سے احرام باندھا اور سلسلہ. میں ان کو نے کہا یہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ کتنی بنیادی بات ہے. وہ کہنا ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ پورا گائیڈ کر دیں. میں ان کو واٹس ایپ پہ کیا گائیڈ کروں، ان کو کیا بتاؤں کہ آپ نے کیا کیا. اب وہاں وہ جس سے کیا پوچھ رہے ہیں، کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ احرام ایک بار باندھ لیا، اب دوبارہ آپ بہرحال یہ باندھ نہیں سکتے. اچھا. کوئی ان کو کہہ رہا ہے اس کو اب آپ نے آب زمزم سے دھونا ہوگا. اللہ اللہ. اور وہ اب دیکھیں نا، آپ نے لاپرواہی کی، تھوڑا سا وقت نہیں نکالا، عبادت کے معاملے میں آپ نے بے احتیاطی کی. آپ نے کہا وہاں پہنچ جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. صحیح. اب وہی ہو رہا ہے کہ وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، باقی آزمائش آپ کو ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پر بھی پریشان ہو رہے ہیں اور یہاں پہ دوسرے بھی پریشان ہو رہے ہیں، خود بھی تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں. پھر میں نے ان کو مختصر عرض کیا، میں نے کہا حضور 1 منٹ میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ سیکھ کے چلے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. صحیح. تو بہرحال پھر میں نے کچھ مسجد ان کو گائیڈ لائن دی. لیکن آپ جب احتیاط نہیں کرتے ہیں تو یہی وہ نماز ہے جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحیح. جو نماز مومن کی معراج ہے. ماشاءاللہ. لیکن جب اس میں لاپرواہی ہوگی، قرآن پاک آپ کا اس میں درست نہیں ہوگا، رکوع و سجود پورے نہیں ہوں گے، وقت پر ادا نہیں ہوگی، تو یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے نا اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اگر ہم عبادات کے معاملے میں دیکھیں تو غفلت کا بھی ایک سلسلہ ہے بہت طویل کیا؟ کہ جس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں. دعوت اسلامی اسی چیز کو بتا رہی ہے، جس کو یقین کریں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑا سا نا مشکل ہو رہا ہے. مشکل نہیں ہو رہا ہے، یہ آسان ہو رہا ہے. آپ جس مشکل کے اندر ہیں، آپ جس تکلیف کے اندر ہیں، اس تکلیف سے آپ کو نکال کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک بار آ کر ذائقہ چکھیں تو صحیح کہ احتیاط اور علم دین سیکھ کر عمل کرنے اور توجہ کے ساتھ عبادت سر انجام دینے کی لذت کیا ہوتی ہے. جب آپ وہ اپنا لیں گے تو آپ دیکھیں اس عبادت کی لذت آپ کو دنیا میں بھی ملے گی، اور انشاءاللہ جب آخرت میں ملے گی تو اس کا تو مزہ ہی الگ ہوگا. آپ کی بات سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا جی. قربان بھائی، کہ وہ ایک شخص تھا، یہی مدنی قافلے کے ہی دوران میں غسل کی تربیت ہو رہی تھی. اچھا. تو وہ شخص رونے لگا، اللہ. روتے روتے کہتا ہے کہ میری زندگی کے 70 سال گزر گئے، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ غسل میں بھی فرائض ہے. اللہ. یہاں طہارت کا یہ عالم ہے تو نماز کا کیا؟ نماز کا عالم کیا؟ ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑی دیر پہلے وہ میڈیکل کے تعلق سے بات کر رہے تھے، میڈیکل کی انفٹنس. ہم کہتے ہیں حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری کہ صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. لیکن یہاں حالت کیا ہے، روزے رکھ کر بھی ہم جو ہے نا بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. تو وہاں پر کھانے پینے کی بے احتیاطی. تو ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے نا وہ اچھا پھر روزے ضائع کرنے کے معاملات، یعنی ہم نے یہ نہیں پتا کہ روزہ ہم نے بند کب کرنا ہے، کھولنا کب ہے. اچھا پھر زکوٰۃ دینے کا، جیسے وہ دارالفتہ اہل سنت کی تربیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات بھی سامنے ہیں کہ لاکھوں کے لاکھوں زکوٰۃ کے نام پر انہیں پیسہ نکالیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور عمرے کا تو آپ نے ماشاءاللہ واقعہ ایسا خطرناک سنا ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ کرے. تو الحمدللہ شریعت میں چاہے عبادت ہو چاہے معاملات ہو، یعنی بیع و شراء، آپ نے واقعہ بیان کیا تو اس سے میرے ذہن میں آیا خرید و فروخت کے معاملات. یعنی انسان بیچنے والا ہی صرف احتیاط نہیں کرے گا، لاپرواہی خریدنے میں بھی ہوتی ہے. میں اتفاق سے میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ وہ ایک جگہ آٹا لینے گیا، تو میں نے ان سے وزن کا کہا کہ میں 5 کلو آٹا دے دیں. انہوں نے آٹے کا بیگ اٹھا کے دے دیا. میں گھر پہ گیا، میں نے اپنے گھر میں وزن کیا تو وہ تولنے میں کم. اچھا تولنے میں کم آیا. پھر میں دوبارہ پلٹا، میں گیا دکان پر، میں نے کہا حضرت یہ آپ وزن کریں. انہوں نے وزن کیا تو ان کے پاس کانٹا صحیح آ رہا تھا. وہ بعض کا ڈفرینس کا بھی ہوتا ہے، کہہ رہے اس پر پورا آ رہا ہے. میں نے کہا میرے پاس اتنا آ رہا تھا اس لیے میں دوبارہ آیا ہوں. تو کہہ رہے اچھا آپ ایسا کریں کسی اور دکاندار کے پاس بھی چلے جائیں. تو یوں الحمدللہ وہ ترکیب تو درست ہو گئی. اچھا اس بندے نے بھی اپریشیٹ کیا، بولے یار آپ کا یہ انداز بڑا پیارا لگا مجھے. میں نے کہا شرعی مسئلہ ہے. تو بعض اوقات یہاں لاپرواہی، اچھا اس لاپرواہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر بعض اوقات تکلیف کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے، ہم نے کلیریفائی نہیں کیا اس کو. تو لاپرواہی کی وجہ سے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا کتنا ضروری ہے. پھر ہمارے ہاں شادیوں کا بڑا وہ ہے کہ شادیاں ہونی چاہیے تو یہ دینا ہے وہ دینا ہے، شادی کی رسومات میں یہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی کسی دولہا دلہن کا کبھی یہ پوچھا کہ تم نے ازدواجی معاملات کے متعلق مسائل سیکھے یا نہیں سیکھے؟ تو وہ بھی آپ کو بالکل ایسا دور دورہ ایسی کیفیت نظر آتی ہے الامان والحفیظ، کہ مطلب ازدواجی معاملات، پھر اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو واقعی یہاں پر لاپرواہی عبادات کے معاملات میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. میرے مدنی چینل کے ناظرین، لاپرواہی زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہے. جیسے ہمارے مبلغین فرما رہے تھے عبادات، بعض اوقات نمازی کہلانے والے بھی
رات دیر سے سونے کی وجہ سے اللہ نہ کرے فجر کی نماز میں لاپرواہی ہوئی، دن میں کام کاج کر رہے ہیں، جاب ہے، بزنس ہے، پڑھائی ہے، اسٹڈی ہے، کہیں موومنٹ کرنی ہے تو نماز کے معاملے میں بے احتیاطی، اچھا کہیں تقریب ہے، کہیں غمی خوشی، کوئی تقریب، کوئی عقیقہ، کوئی شادی، کوئی ولیمہ، کوئی نکاح، وہاں پر گئے تو وہاں جو ہے نماز چھوٹ گئی، گھر میں گیسٹ آئے تو چلو مہمانوں میں لگ گئے، گھومنے پھرنے چلے گئے، نماز چھوٹ گئی، لاپرواہی نہیں۔ نماز کے معاملے میں نماز پڑھنی ہے، پانچوں وقت کی پڑھنی ہے، سب سے پہلے نماز، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہی ہوگا، نماز کا ہی پوچھا جائے گا، تو نماز کے معاملے میں بالکل لاپرواہی نہ ہو۔ اسی طرح اسلامی بہنیں ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، بچے ہیں، جو کچھ ہے سب سے پہلے نماز کی ٹائمنگ ہوتی ہیں، گھڑیاں موجود ہیں، اور اوقات الصلاۃ یہ اپلیکیشن ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹریولنگ میں بھی ہیں تو دیکھ لیں جس شہر میں جہاں ہیں، الحمدللہ اس میں تو جو ہے آٹو لوکیشن کے طور پر جہاں ہے وہیں کا ٹائمنگ یہ دعوت اسلامی کی جو ایپ ہے پریئر ٹائمنگ جو ہے یہ آپ کو دے گی، تو نماز کے اوقات کا بھی خیال رکھیں۔ اچھا نمازی ہے اور ٹائمنگ میں لاپرواہی ہے تو پھر جو ہے وہ نماز پڑھی ٹائم پہ نہ پڑھی تو نماز ظاہر بات ہے وقت پہ ہی پڑھنی ہے نماز۔ اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، لاپرواہی زندگی کے اور بھی کئی حصوں میں آتی ہے، جہاں جاب کر رہے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اب وہاں اپنی ڈیوٹی میں پنکچوئل نہیں ہے، کام چوری ہے اور ڈنڈی مارنا ہے، ٹائم پہ نہیں آنا، اور کام جو دیا گیا ہے وہ پورا نہیں کر رہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جاب سے فارغ کر دیے جاتے ہیں، جس کو لاوبالی پن بھی کہتے ہیں، غفلت بھی کہتے ہیں، میچورٹی لیول نہیں ہے، تو اپنی جاب میں بھی جہاں کام کرتے ہیں لاپرواہی نہ ہو۔ اسی طرح دکانداری ہے، بزنس کرتے ہیں، دکان یا بزنس ہے، ٹائم پہ دکان نہیں کھولی تو لاپرواہی۔ بعض لوگ ٹائم کے پابند نہیں ہوتے، لاپرواہ ہوتے، دیر سے جانا، یہ کرنا، ہر کام لیٹ، تو ان کی زندگی بھی جو ہے وہ ڈسپلن میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک لاپرواہی یہ بھی ہے کہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر دینا، ابھی انکم ہے بالفرض 50,000 اور خرچ کر دیا 60,000، اب روتے ہیں پکڑ کے پورا نہیں پڑ رہا، تو اس میں بھی ہم یہ مشورہ دیں گے کہ پہلے اپنی ضروریات پوری کیجئے، پھر سہولیات کی طرف جائیے۔ پہلے جو نیسسری نیڈز ہیں، ہماری جو ضروری نیڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں، پھر جا کر جو ہے وہ لگژریز کی طرف بندہ جائے۔ اب موبائل اچھا چاہیے، گھومنا پھرنا ہے، باہر کھانا پینا ہے، ہوٹلنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اب 20 نئے جو خرچے نکال لیے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، آزمائش ہے، سب کچھ زندگی کا پارٹ ہے یہ، لیکن گزارا تو کرنا ہی ہے نا، خالی ہمارے بولنے سے، روتے رہنے سے، بڑاس نکالنے سے تو نہیں ہوگا۔ فیملی ہے تو اسپیشلی وہ جو فیملی کے بڑے ہیں انہوں نے بڑا گھر کو مینیج کر کے لے کے چلنا ہے۔ اچھا بچوں کے معاملے میں لاپرواہی، بچوں کی نہ صحیح تربیت کی اور نہ جو ہے بچوں کا ایسا ڈسپلن سکھایا، پھر بچے بگڑ گئے یہ۔ اچھا اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنے کیریئر کے لیے وقت پر ہم اسٹارٹ نہیں ہوئے، وقت پر ہم نے آگے اپنا کوئی فیوچر پلان نہیں بنایا، اب بڑے ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، اب سوچ رہے ہیں اب کیا کریں یار، ہو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے اپنی پرسنل کیریئر پر پلاننگ کیوں نہیں کی؟ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں آگے بڑھتے ہیں، بچپن ہی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو زندگی کے بھی کئی امور میں انسان جو ہے لاپرواہی کرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ بچوں کی شادی کے معاملے میں بھی لاپرواہی کہ رشتہ یا تو ٹائم پہ نہیں کیا یا ان پہ نظر نہیں رکھی، اللہ نہ کرے بگڑ گئے۔ آج کل ماحول کیسا ہے، سوشل میڈیا نے کیسی تباہی ڈالی ہوئی ہے، بچے بچیاں ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کئی لوگوں کے پریشان ہیں، آتے ہیں اس طرح کے معاملات۔ تو اپنے بچے اور بچیوں کے معاملات میں بھی نظر رکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ کھلائیں سونے کا نوالا لیکن رکھیں شیر کی نگاہ، پتہ ہو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ موبائل گھروں میں ہے، موبائل کا مس یوز، یہ بھی لاپرواہی ہے۔ محفل کے آداب پورے ہیں، اگر محفل میں بیٹھے ہیں اور اس کے آداب نہیں ہیں تو لاپرواہی، لوگ بات کر رہے ہیں آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ہے اور بھی بہت اس طرح کی ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں، چونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارے دونوں مبلغین نے ماشاءاللہ زبردست یہ تربیت فرمائی۔ دعا بھی کرتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں،
اور کہ لاپرواہی ہماری زندگی سے نکل جائے. اچھا کئی ایسے لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل بچے ہیں گھر سے باہر ہیں, آج کل فکر ہوتی ہے, پہلے ایک دور تھا جب موبائل نہیں تھے تو بچے جب آ رہے ہیں, لیکن ماں ایسی ہے کہ اس کی نگاہیں دروازے پہ لگی ہوتی ہیں کہ میرا لال کب آئے گا, میرا لخت جگر کب آئے گا, میرا بیٹا کب آئے گا. اب تھوڑا جدید دور ہے تو میسیجز کر کے, تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں گھر میں اپڈیٹ نہیں کرتے, ماں پریشان, باپ پریشان, انتظار کر رہے ہیں بچے کب آئیں گے, بچے کب آئیں گے. تو اس میں بھی لاپرواہی نہ ہو. پھر کہیں بھی جانا ہو, میں ایک چیز اور بتاؤں, اس کو لاپرواہی کہیں نہ کہیں لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ کہیں بھی جانا ہو نا تو آج کل کمیونیکیشن بڑا فاسٹ ہو گیا, تو پہلے سے انفارم کر کے جائیے کہ میں آ رہا ہوں یا ہم آ رہے ہیں یا ہماری فیملی آ رہی ہے. اچھا اگر چاہتے ہیں کہ سامنے والوں پر برڈن نہ ڈالیں تو پھر عموماً جو ہے وہ 4 ساڑھے 4 سے لے کر مغرب سے پہلے تک ہو لیں کہ یہ ٹائم جو ہے کھانے کا نہیں. اب آپ مغرب کے بعد جائیں تو وہ کہیں گے کھانا کھا لیں, وہ بولے نہیں تو کھانے کا ٹائم ہے. خیر مہمان تو رحمت ہے لیکن بندے کا ارینج ہونا ہو تو اچھا بعض اوقات بغیر بتائے چلے جاتے ہیں, گھر پہ وہ نہیں ملے تو بعض اوقات فیل ہوتا ہے ہم آئے آپ ملے ہی نہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ پہلے سے ٹائم اور اس کو مینیج کر کے چلے جائیں, ہم آئیں گے, اتنے افراد آئیں گے, ملنا ہے خالی, اچھا کھانا نہیں کھانا, صرف چائے پئیں گے. تو یہ بھی ایک مینرز میں سے ہیں. اس میں اگر لاپرواہی کریں گے اور کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے اور وہاں ملا آپ کو تالا, پھر آپ کا ہوا موڈ خراب کہ ہمیں ملے ہی نہیں, ہم اتنی دور سے آئے. آج کل تو ویسے ہی ٹائم نکالنا مشکل ہے یہ, تو اس میں بھی لاپرواہی نہ کی جائے. مشید میں بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بڑی انہوں نے تیاری کی ہوگی, تو چلیں میں فرمائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. علی بھائی آپ کی جو بات ہے نا کہ کھانے کے وقت پہ گئے اور بولے نہیں کھانا نہیں کھانا, پتہ نہیں سامنے والے کے پاس ہے نہیں ہے, تو بس یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کھانے کے وقت پر جائیں نا اور واقعی اس بات کا خیال ہے سامنے والے کے پاس ہوگا نہیں تو کچھ لے کے چلیں گے. اچھا یوں ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس نیت سے نہیں جا کے کھا کر آؤں گا, یہ نیت کے کھلا کے آؤں گا. لیکن اس میں فیل نہیں کریں گے کہ یار دیکھو انہوں نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا اور کھانا اپنا خود ساتھ لے کر آ گئے, کہ ہم اس قابل بھی نہیں کھلا سکے. یہ تو وہ ہے نا, تحفہ دو گے تو محبت بڑھے گی, تو یہ تحفے کے طور پر ہے. تحفے میں بریانی ساتھ لے کے جائیں. ہے کیا بات کر دی. جو آپ کو میسر ہو, فروٹس ہوں, کچھ بھی ہے نا اس طرح کی چیز لے کے جائیں. دیکھا یہ کہ کئی جگہوں پر ہم جاتے ہیں نا تو اب ہم جو چیز لے کر آئے وہی کاٹ کر سامنے رکھ دی, برا بھی نہیں لگتا. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یار واقعی شاید سامنے والے کے پاس تھی نہیں تو ہمیں دی ہے. اچھا ہم نے تو تحفہ کر دیا نا, اب اس کی مرضی وہ ہمیں کھلائے, کسی اور کو کھلائے یا خود بیٹھ کر کھائے, اس کی مرضی ہے بھائی. مشورہ یہ میں نے آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ ہم بعض اوقات یہی ذہن بنا کے جاتے ہیں, اور انفارم کرنا یہ تو آج کل کے ایک ایتھکس کا حصہ ہے. یہ بھی ایک احساس ذمہ داری ہے, اس میں بھی لاپرواہی نہیں کرنی ہم نے کہ ہم کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں. ایون ہم دونوں کے روم پروفیشنل, آپ نے بات کی تھی پروفیشنل ایکٹیویٹی میں بھی, جیسے اگر مجھے کسی کے پاس ملنا ہے, میں ذاتی طور پہ اس چیز کو بڑا کیئر کرتا ہوں. جیسے ہم آپ سے یا دیگر اراکین شورا سے ملاقات ہوتی تو پہلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا کوئی مشورہ اس طرح کا شیڈول تو نہیں کہ میں جا کر بیٹھ جاؤں اور وہ پھر اس طرح گفتگو نہ ہو پائے. تو ٹائم لے کر اس طرح جب جائیں گے, اپوائنٹمنٹ سیٹ کر کے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو ویسے ہی ہمارا اتنا پروفیشنل لنک رہتا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, پروفیسرز ہیں, تو ڈین ہیں, تو رجسٹرار ہیں, وی سی ہیں, ان سب سے جو ہے دعوت اسلامی کے مبلغین کی ملاقات ہوتی ہے. تو ہم پہلے سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ٹائم ملے. اور الحمدللہ جب ہم ٹائم لے کر جاتے ہیں, ان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اتنا ٹائم, اتنی اٹریکشن, اتنی کنسنٹریشن ملتی ہے کہ اس کا بینیفٹ ہمیں ایور لاسٹنگ ہو جاتا ہے, بہت لانگ ٹرم کے لیے ہو جاتا ہے, ایک ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے. تو لاپرواہی اس میں بھی نہیں کرنی اگر آپ واقعی لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات فرمائی انہوں نے کہ کچھ لے کر چلے جائیں یہ جو پاسبل ہو, لیکن اس میں بھی ایک مشورہ دوں گا کہ اب اس کو لاپرواہی میں لیں نہ لیں, لیکن مٹھائی کیک تھوڑا سا سے اوائڈ کریں. مٹھائی والے کیک والے ناراض نہ ہوں, فروٹس والے, ہاں فروٹس لے لیں, فروٹس اچھے ہیں یہ لے لیجئے. اور ایسی چیز لے لیں جس میں تھوڑی انرجی ہو نا, انرجی فوڈ لیں یہ, ورنہ مٹھائی تو پھر شوگر بڑھ جائے گی تو اور نقصان ہے. یہ سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ کیش ہے. سپوز کریں آپ کسی کے چلے گئے, اس نے کسی طریقے سے ارینج کر دیا, اب وہ پرابلم میں آ گیا, تو اگر بچہ کہہ کے یہ کل اختیار کے ساتھ یہ آپ کے ہیں, یہ میں بچے کو والد کی ملکیت کر دیں اس طرح کر کے, تو ان کی ہیلپ ہو جائے گی. جیسے انہوں نے جو خرچہ وغیرہ کیا, اب 500,000 کا کیا, آپ نے 1000 کا لفافہ دے دیا, تو وہ بیلنس میں آ گیا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی, شرمندگی کا بھی سامنا نہیں ہوا. اسی طرح جو بیمار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں جوس, یہ بھی آ رہے ہیں جوس, کتنے جوس پیوں گا, یا میں نے کتنے فروٹس کھانے ہیں. ٹھیک ہے فروٹس وغیرہ بہت اچھی چیزیں لے جانے ہیں, لیکن اگر اس وقت میڈیسن بہت بھاری پڑ رہی ہوتی ہیں, ایک انجیکشن, ایک ڈرپ جو ہو رہی ہوتی ہے, اس سے اگر کیش دے دینا تو وہ اس کو اتنا برا بھی نہیں لگے گا, اور وہ اس کا بہت اچھے انداز سے سروائیو. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بہت اچھا مشورہ ہے. جہاں جیسی پوزیشن,
بعض لوگ کیش کو اگر پسند نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسی شخصیت ہے کیش دوں گا، یا ہاسپٹل جا رہے ہیں وہاں کوئی بچہ ہی نہیں ہے تو وہاں دینا بعض اوقات معیوب لگے گا. جہاں جیسی پوزیشن، جہاں جیسا معاملات، بعض خاندان ہے، رشتہ دار ہے، تو وہاں عرف چلتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئی پیسے دے دیے جتنی ہماری حیثیت ہے کہ بھائی ہم کوئی چیز نہیں لا سکے بچے کے لیے، اور اس طرح تو بچوں کو دینا اس طرح یہ بن جاتا ہے. اور خاندان میں رشتہ داروں میں تو دینا چاہیے، بہن بھائی ہیں، دیگر ہیں رشتہ دار، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دیں. علماء کرام کی خدمت کریں. یہ اچھا دینی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو اب وہی والی بات ہے کہ جو آ رہا ہے وہ عطر لا رہا ہے یا کتابیں لا رہا ہے. پہلے ان کے پاس اتنی ساری کتابیں ہیں، مٹھائی لا رہے ہیں. تو کوئی دینی شخصیت ہے، کوئی علماء وغیرہ ہیں اس طرح، یہ تو ان کو بھی اچھی نیت کے ساتھ کوئی ان کے آداب کا اور اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ان کو مالی طور پر کوئی تحفہ پیش کر دیا جائے. سوٹ پیس دے رہے ہیں، پہلے اتنے رکھے ہوئے ہیں، آج کل سلائی بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو اس میں مینرز ہیں سارے زندگی کے، ہر جگہ ایک ہی فارمولا امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یہ قربان مدنی بھائی، لاپرواہی سے متعلق بہت ساری تو جہتیں ہم نے لی ہیں، کچھ کا ٹچ دیا ہے، کچھ کو ہم نے اوپن کیا ہے. پروگرام کا ٹائم ہمارا اینڈ کی طرف ہے، تو لاپرواہی سے متعلق ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ کن کن امور میں بچیں، کیا کریں کیا نہیں کریں. کوئی اگر بات رہ گئی ہو اور آپ فرمانا چاہیں تو آخر میں کچھ فرمائیے. دیکھیں ویسے تو یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، لیکن میں یہاں پہ نوجوان نسل کو اسپیشلی ٹارگٹ کرنا چاہوں گا، اور اسپیشلی جو صبح جو ہے کام وغیرہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے کہ ریسرچ کی گئی، اس میں بتایا گیا کہ صرف وطن عزیز پاکستان کے اندر جو ایکسیڈنٹ سے جو ہلاکتیں ہوتی ہیں جی، ان کی تعداد سالانہ 30,000 سے زیادہ ہے. اچھا، جی ہاں، 30,000 سے زیادہ لوگ صرف ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں. یعنی جو دیگر کوئی ایسے حادثات وغیرہ پیش آتے ہیں، کوئی دہشت گردی وغیرہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو اس سے اتنے لوگ نہیں جہاں بحق ہوتے جتنے حادثات میں ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ ہلاک ہونے والے. پھر جو زندگی بھر کے لیے جو بستر پہ چلے جاتے ہیں اور وہ موذی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر الگ ہے. میں جانتا ہوں ایک صاحب کو کہ ان کی عادت تھی ہمیشہ لیٹ نکلنے کی. اچھا، ہاں، ہمیشہ لیٹ نکلنے کی. وہ کہتے تھے یہ 10 منٹ کا ہی راستہ ہے میرا. ان کو سمجھاتے تھے 10 منٹ کا راستہ نہیں ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے. یہ راستہ 20 منٹ کا ہے، پلیز 20 منٹ کے راستے کو کوشش کریں کہ 25 منٹ میں طے کریں. 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں، 5 منٹ جلدی پہنچ جائیں، اس سے یہ کہ آپ پہنچے ہی نہیں. آپ ہسپتال میں پہنچیں یا آپ قبرستان پہنچیں، بہتر یہ کہ آپ 5 منٹ پہلے نکل کے اپنے 5 منٹ کی قربانی دے دیں. وہ بس لیکن ہوا یہ کہ قریب ہی جو ہے گھر سے نکل رہے تھے تھوڑی سی دور، اپنی اسپیڈ کے اندر وہی نوجوانے کا جو نشہ ہوتا ہے کہ میں یوں نکال لیتا ہوں کٹ، تو میں ایسے ہی لگا لیتا ہوں. تو حادثہ پیش آیا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈائریکٹ گرے. زیادہ تر جو ہے نا نیچے یا پھر سر کی انجری ہوتی ہے، پھر نیچے عموماً جو ہے نا جو کمر کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو پیرالائز ہو گئے. وہ بستر پر ہے، لاکھوں روپیہ ان پہ لگا، اور یوں سمجھے وہ بہت مشکل سے 5 سال بعد آج وہ تھوڑے اس قابل ہوئے کہ وہ ڈنڈا لے کے، نوجوان لڑکا، خوبصورت لڑکا، قابل لڑکا، بہت کچھ کر سکتا تھا اسلام کے لیے، وطن کے لیے، امت کے لیے، والدین کے لیے آگے جا کے. اب وہ بیچارہ بستر پر ہے، الٹا والدین بیچارے اس کی خدمت کر رہے ہیں، بھائی اس کی خدمت، جس نے آگے جا کے ایک باغ بننا تھا، جس باغ کے اندر کئی سارے پودوں نے سنبھالا تھا، درختوں نے سنبھالا تھا، ایک کھیلنا تھا اس نے، وہ آج یہاں پہ آ کے. یہ ایک کہانی ہے. ایسی کتنی کہانیاں سامنے ہوں گی، کیا کیا معاملات ہوں گے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح ٹریفک سگنلز کی یا ٹریفک کے قوانین کی جو ہے نا وہ دھجیاں اڑاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہوئے ایسے نکل جاتے ہیں کہ وہ تو نکل گئے، لیکن ان کے لاپرواہی کی وجہ سے جو اچھے بھلے بیچارے صحیح طریقے سے جا رہے تھے ان کے ساتھ حادثات پیش آ جاتے ہیں. ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہ 2 نوجوان لڑکے بڑی سپیڈ میں چلے گئے، لیکن غفلت تھی ان کی. لیکن ایک میاں بیوی جو ہے وہ بائک میں 2 بچوں کو بٹھا کے لے کے جا رہے تھے، ان سے وہ بائک ایک دم لہر گئی، گر گئے. اچھا گرے تو ایک بچہ تھوڑا لگتا ہے تھوڑا آگے چلا گیا، پیچھے سے ٹرا لینا اس کو. تو مطلب بہت کنڈیشن آؤٹ ہے ہمارے نوجوانوں کو، یا جو بھی اس طرح ٹریفک جو قوانین کی پابندی نہیں کر رہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ تمام کے تمام چیزوں پر عمل کرنا جو کہ جائز ہوں اور ہماری بہتری کے لیے ہماری حکومت نے، گورنمنٹ نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ادارے نے ہمارے لیے بنائے ہوں، ان پر عمل کرنے کا ہمارا دین اسلام حکم دیتا ہے، مشورہ نہیں دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ عمل کرو، کیونکہ اس میں انسانیت کا بھلا ہے، صحیح، اس میں ہمارا بھلا ہے. تو اس پر عمل کرنا یہ ہے کہ آپ کا دین اسلام پر عمل کرنا.
اگر اس پہ عمل نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے قتل کا جو ہے نا وہ ذمہ اپنے سر پہ لے لیں، آپ کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے نا. تو اس وجہ سے بہت سارے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں اور پرابلمس بھی ہیں، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور یہ جو سستی کا شکار ہے نا صبح صبح دیر سے اٹھنے کی، جی وہ بس 15 منٹ پہلے اٹھنا ہے، اب 15 منٹ میں سب کچھ کرنا ہے. انہوں نے ٹوتھ برش بھی اس میں ہی کرنا ہے، جی انہوں نے نہانا بھی اس میں ہی ہے، بائک بھی اسی میں نکالنے، پیٹرول بھی اسی میں چیک کرنا، پنکچر. آپ دیکھیں یہ جو لیٹ آتے ہیں جی آپ نے بتایا شروع میں بات کی جاب سے نکال دی جائے تو ان کی گنتی کے بہانے ہوتے ہیں. جی بلکہ آفیسر پوچھتے ہیں ہاں گاڑی پنچر ہو گئی، کیا وہ پیٹرول ختم ہو گیا تھا، کیا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. ان کو پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کیا بہانے ہیں، اور یہ سارے بہانے ہیں لاپرواہی کے. یہ صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین. جس طرح ہمارے قربان مدنی بھائی فرما رہے ہیں، اس طرح میرے بھی ذہن میں کئی چیزیں آئیں کہ یہ گاڑی ڈرائیونگ یا یہ حادثات، اسلامی بہنیں بیٹھتی ہیں. ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان برقع بھی پہنتی ہیں خواتین، تو بعض اوقات برقع یا چادر اپنی سنبھالتی نہیں ہے، بائک پر چین کور نہیں ہوتا. بعض اوقات اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں خواتین کے اس طرح برقعے یا چادر چین کور میں آ گئے، پچھلے ویل میں آ گئے، تو یہ بھی ایک لاپرواہی ہے. اسی طرح بائک اسٹارٹ ہے، بچوں کو آگے ٹنکی پر بٹھایا ہوا ہے، آپ کہیں کسی سٹور پر کوئی سامان لینے کے لیے اترے، گاڑی اسٹارٹ ہے، اب بچوں کے بعض اوقات پاؤں جو ہے وہ نیچے لگ جاتے ہیں، گاڑی اسٹارٹ ہے، گیئر پہ پاؤں لگا، گاڑی گر گئی، یا بچے ہل رہے ہیں گر گئے وہ، یا سائیڈ اسٹینڈ ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی کہ جو ہے وہ کوئی مار کے چلا گیا. بعض اوقات روڈ پر جا رہے ہیں، بچوں کی انگلی پکڑی، بچے انگلی چھڑا کے چلے گئے تو حادثے کا ڈر ہے. اچھا یوں ہم چل رہے ہوتے ہیں سامنے، تو کوشش یہ ہو کہ بچہ اگر چل رہا ہے، ہم پیدل چل رہے ہیں، تو بچے کو سیف سائڈ پہ رکھیں، اس طرف جہاں پر دکانیں ہیں. بچے کو روڈ کی طرف نہ رکھیں کہ بچہ تھوڑا سا آگے ہوا یا سامنے سے آنے والی گاڑی 4 ویل ہے، کوئی رکشہ ہے، کوئی بائک ہے، وہ ان بیلنس ہوئی تو بچے سے نہ ٹکرا جائے. بندہ تو بڑا ایک دم الگ ہو کے اپنے آپ کو سیف کر سکتا ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر ہم کیئر کریں اور لاپرواہی نہ کریں تو ہم یہ بچ سکتے ہیں. اسی طرح اسلامی بہنیں ہیں، گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں، تو آپ کا دوپٹہ وغیرہ جو بھی ہے اس کو کیئر کریں. بعض اوقات آستین اگر لمبی ہے تو وہ آگ پکڑ سکتی ہے تو اس کی کیئر کریں. گرم گرم پتیلی اور دیگچی یا اس طرح وہ نیچے نہ رکھیں کہ بچے اس کو نہ پکڑ لیں. یہ گرم گرم چیز آپ کسی میں ڈال رہی ہیں، ایک پتیلے سے دوسرے پتیلے میں، اس میں کیئر کریں، لاپرواہی نہ کریں. جلد بازی نہ کریں کہ جلد بازی کی اور پتہ چلا وہ گرم پانی ہے، گرم پتیلا اپنے ہی اوپر آ گیا. اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. گیس ہے، اگر گیس کھل وہ چیک کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوا ہے، میرے اپنے گھر میں ہوا ہے کہ گیس کی اسمیل سی آئی، پتہ چلا کہ وہ گیس کا جو ہے وہ کھلا ہی رہ گیا. گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہے، گیس بھی نہیں آتی، تو چیک کیا کہ گیس آ رہی ہے، نہیں آ رہی، اب وہ کھلا ہی رہ گیا. جب گیس آئی تو وہ گیس ساری پھیل گئی. تو بعض اوقات ماچس یا جو بھی لائٹر لگایا ایک دم وہ بلاسٹ ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر وہ نارمل گیس نہیں آ رہی، سلنڈر رکھا ہے، سلنڈر لیک ہو جاتا ہے، سلنڈر چیک نہیں کرواتے، اس میں لاپرواہی. فیول ٹائم پہ نہیں بھروایا، کہیں جانا ہے، اچانک ایمرجنسی میں نکلنا ہے، اللہ نہ کرے رات میں کسی کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے، پتہ چلا بائک میں پیٹرول ہی نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات 4 ویل ہے، تھوڑی تھوڑی ہوا کم ہو رہی ہے، وہ ٹائر چیک نہیں کروایا، ہوا بھر بھر کے چلا رہے ہیں اس کو، تو پتہ چلا کہ گاڑی کھڑی رہی اور پوری ٹائر بیٹھ گیا. اب ایمرجنسی میں نکلنا ہے، کیا کریں؟ وہاں لاپرواہی. اپنی ذات اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھا، جیسے کہا کہ رات کو کھاتے ہی سو گئے، منہ صاف نہیں کیا، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو مسواک کریں، منہ کو صاف رکھیں، اپنے ظاہری حلیے کو صاف ستھرا رکھیں. تو بہت ساری زندگی میں ہماری لاپرواہی آتی ہیں. ساتھ ساتھ وہ آپ نے دیکھا وہ بجلی کا جو پلگ ہوتا ہے، جی ہاں، وہ تار لگے ہوتے جی ہیں، ہاں، کئی مرتبہ وہ نہیں لگا ہوا ہوتا. جی ہاں، اچھا ایسا بھی نہیں کہ وہ بہت مہنگا ہے جس پہ ہم بات کریں کہ واقعی اس کنڈیشن میں ایسی نہیں. تیلیاں لگا لگا کے گزارا کر رہے ہیں. بہادری، اب بہادری دیکھیں کہ وہ لگا رہے ہیں ٹیلے لگا کے. اچھا اس میں بچوں کو بھی وہ کیا ہوا ہوتا ہے، جی ہاں، بیٹا ایسے لگا دیتے ہیں. میرے بھائی آپ دیکھ تو لیں، بڑی لاپرواہی ہے اس میں. کتنی بڑی لاپرواہی ہے اور کتنے سارے پرابلم ہے کہ ہمارے سامنے کے حادثات نہیں ہوئے. اچھا وہ موبائل چارج کرنے کے لیے لمبا سا وہ تار بنا لیا جاتا ہے تاکہ بیڈ تک آ جائے ایزیلی. موبائل کے بارے سے کتنے ہمارے سامنے کیسز ہیں، یہ تمام معاملات ہیں. تو ان کو ہمیں غور کرنا ہوگا. توجہ جب تک نہیں ہوگی نا اس وقت تک نہیں. اصل میں ہم پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب تک کچھ ہوگا نہیں صحیح فرما، ہمیں سیکھنا نہیں ہے. صحیح فرما رہے. اس سے ورنہ آپ کو کیا ہاسپٹل لے کے جا کے دکھایا جائے کہ دیکھیں یہ تب سمجھیں گے. اللہ پاک اپنی امان میں رکھے. ہم جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھا رہے ہیں اس کے یہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. بڑوں کے تجربات، بڑوں کی جو باتیں ہیں یہ، یا جو ہمارے سامنے واقعات ہیں، یہ ہمارے عبرت کے لیے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ایک تہائی آپ دیکھیں واقعات پر مشتمل ہے، اور اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ ارشاد فرمایا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تم سیکھو. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم سیکھتے نہیں ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمیں لاپرواہی سے بچانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے.
انجام کیا ہوگا وہ سمجھانے کے لیے. صحیح. اب اتنا کچھ کے لیے ہونے کے باوجود بھی ہم سے جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, میرے کسی ریلیٹیو کے ساتھ نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھوں گا, تو پھر اس سے بڑا سمجھدار کون ہوگا؟ سمجھدار سے مراد کوئی اور نہ سمجھ کون ہوگا. نہیں واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بیٹا جب تک چوٹ نہیں کھاؤ گے سمجھو گے نہیں, تو یہ نہیں ہوتا. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے دینی تعلیم ہے چاہے دنیاوی تعلیم, پورا سال نہیں پڑھتے, لاپرواہ ہوتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, نہیں آتے, اسکول کے ٹائمنگ کالج کے ٹائمنگ میں آگے پیچھے ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں. پھر جب پیپرز آتے ہیں تو ان کو اتنا ٹینشن ہو جاتا ہے, وہی پیپر. تو بھائی پورے سال پڑھ لیتے, آپ پورے سال پڑھ لیتے تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے. پورے سال پڑھا نہیں, اور استاد صاحب کو بھی معلوم ہے کہ کبھی نانی کا انتقال کروانا ہے تو کبھی دادی جان کو دنیا سے گزارنا ہے, تو اگر استاد بھی کہنے گا کہ بیٹا 3 نانیاں اور 3 دادیاں تو آپ انتقال کروا چکے ہو, مزید کتنی کروانی ہے. تو اسکول کالج میں یونیورسٹی میں پڑھائی میں جو ہے وہ دل لگتا نہیں, اور پورا سال پڑھا نہیں, پڑھائی میں ڈنڈی مارتے رہے. اب جب امتحان آیا سر پر تو واقعی سر پکڑ کے بیٹھ گئے, او امتحان دینا ہے, اب کیسے دیں گے. اب بالکل پڑھاکو بچے بن گئے, پوری رات پڑھ رہے, او میرا بچہ بڑا محنت کر رہا ہے. تو 365 ڈیز 365 دن پڑھ لیتے تو امتحان والے دن آپ کو یوں دوڑے لگانا نہ پڑتی. کیونکہ ہمارے میشید مدنی بھائی شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں, تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے سٹارٹ لیا کہ میں بھی اس میں اپنا کچھ حصہ ڈالوں. تو میشید بھائی پروگرام اینڈ کی طرف ہے, اب لاپرواہی یا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ علی بھائی یہ جو آپ نے لیا نا ایجوکیشن کے سلیبس مینجمنٹ کے تعلق سے, یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک طبقہ کہ جو اچھا پڑھ سکتا ہے وہ اس لاپرواہی کی وجہ سے کاپی کلچر کی طرف جا رہا ہے. اچھا کہ ہم نقل کر کے پاس ہو جائیں گے. تو آج تو آپ شاید نقل کر کے پاس ہو بھی جائیں, یعنی ایک زاویہ تو آپ نے بیان کیا نا کہ پڑھا نہیں, اب دن رات پڑھ کر وہ پاس کرنے کی طرف ہے, تو پوزیشن کیسے لیں گے. صحیح. لیکن ایک طبقہ یہ ہے کہ جو اطمینان سے لاپرواہ ہوا ہے, لاپرواہی کے ساتھ اپنے شب و روز گزار رہے کہ ہم آخر میں جو ہوگا وہ کر لیں گے. تو یہ بظاہر اس وقت شاید ایگزامینیشن ہال میں کسی کی نگاہ سے بچا کر آپ کو شاید کامیاب کرا دے, لیکن یہ زندگی کی دوڑ میں اپنی کیریئر پلاننگ میں آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. اور وہ ڈگری تو اگرچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن وہ صلاحیتیں, وہ اسکلز, وہ ایکسپیرینسڈ کہ جن کے بہاف پر آپ کسی بھی ڈیزگنیشن پر اپنی جاب پرفارمنس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, ظاہر کر سکتے ہیں, آپ کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. تو آپ کیا وہاں پر احساس ذمہ داری کا کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر کہیں دھکے کھا کر لگ بھی جاتے ہیں تو وہ جیسا احساس لاپرواہی کا, کیونکہ ایک عادت ہوتی ہے, ہم نے پڑھائی کے ٹائم میں لاپرواہی کی تو اب بھی لاپرواہی ہے, تو پھر وہ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں, ایجوکیشن لائف میں بھی, اپنی پروفیشنل لائف میں بھی, اپنے ڈومیسٹک لائف میں بھی. اور میں ایک اس میں بس ایڈ کروں گا ایٹ دا اینڈ کہ اگر واقعی آپ ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں, آپ ایک ذمہ دار گھر کے فرد کی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں, آپ ایک ذمہ دار پروفیشنل, ایک ذمہ دار طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو امیر اہل سنت نے ہماری تربیت فرمائی اور وہ ہے نیک اعمال. اس نیک اعمال کے ذریعے آپ اپنی ڈیلی لائف گزاریں, ویکلی لائف گزاریں, منتھلی لائف گزاریں, انشاءاللہ الکریم. یہ بار بار جو روزانہ مجھ سے سوال ہوتا ہے نا اس میں کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, ترغیب دلائی نہیں دلائی, اس میں اخلاقی تربیت بھی ہے. ماں باپ کے ہاتھ چومیں, ماں باپ کی اطاعت کی. اچھا ٹریفک کے بارے میں آپ نے دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی, اس میں سوال ہے کیا ٹریفک قوانین کی پابندی کی. تو اب یہ سوال, یہ جو ہمیں ایک بہترین سویلین بنا رہے ہیں, ایک بہترین گھر کا فرد بنا رہے ہیں, ایک بہترین نمازی اور عبادت گزار بنا رہے ہیں, لوگوں سے مراسم کیسے قائم کرنے, ریلیشن شپ کیسے رکھنی ہے, سوسائٹی میں اپنی لائف کیسے گزارنی ہے, یہ ہمیں الحمدللہ نیک اعمال سکھا رہا ہے. تو آج کے اینڈ میں یہی بات کروں گا کہ اپنی لاپرواہی کو دور کرنے کے لیے اصلاح اعمال اپنی کرتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کریں. انشاءاللہ الکریم بہترین ذمہ دار فرد اور مسلمان بنیں گے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج ٹاپک ہمارا گھر اور معاشرے میں لاپرواہی تھا. بس آخر میں اپنی جو اسلامی بہنیں ہیں, ناراض نہیں ہوئیے گا, اسلامی بہنیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں سارا دن, گھر کی صفائی, بچے, یہ وہ, تو آپ اپنے معاملے میں بھی لاپرواہ نہ رہیں. کیونکہ دیکھیں عورت کو شریعت کی حدود میں رہ کے جو شرعی طریقہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرنے کا بھی حکم ہے. اب آپ کے کپڑے گندے, آپ جس کو پھوڑ کہتے ہیں, بالکل مقصد لاپرواہ
جائیں آپ، اور آپ کے شوہر بیچارے گھر باہر سے آئے 8 10 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے ٹریفک جیم میں، اور وہ پھر وہی آپ کا اترا ہوا چہرہ، وہ اداس چہرہ، غمزدہ چہرہ، اور بالکل ایسا کہ منہ بھی نہیں دھلا ہوا، آپ کا کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، اور عجیب حال، بال ایسے بکھرے ہوئے ہیں کہ جیسے بچوں نے سارے دن آپ کے بال کھینچے ہوں، تو بالکل اپنا حلیہ آپ نے بے حال کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے لاپرواہ رہیں گی، اور اللہ نہ کرے، یہ ہونا نہیں چاہیے، ویسے میں ایک ٹچ دینے کے لیے، آپ کو ڈرانے کے لیے کہ اللہ نہ کرے آج کل جو ماحول ہے، شوہر کی توجہ ادھر ادھر چلی گئی تو پھر بولیں گے شوہر ہاتھ سے نکل گیا، تو اپنے شوہر صاحب کو پکڑ کے رکھیے آپ، تو اپنے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح مینیج کر کے رکھیے، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیے، بچوں کو بھی رکھیے، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیے، اور اپنی ایسی زینت کیجیے، اپنے آپ سے لاپرواہ نہ ہو، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے۔ اگر مشورہ اچھا لگے تو عمل کیجیے، اور اپنی زندگی کو پرسکون گزاریے۔ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، اجازت دیجیے۔ مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھیے، اپنی زندگی کو اچھی اور خوشگوار گزاریے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا، امن کا گہر